बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकील अहमद चिश्ती साहब, और इनसे आज हम पीर मेहर अली शाह साहब के करामत के बारे में और उनकी खिदमत के बारे में इनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अकील साहब, जो कि मस्जिद अबू तुराब के ख़तीब हैं, जो कि मानसरा की हदूद हाथी मेरा हाथी बाला के मकाम पर वो मस्जिद है, हज़ारम एक्सप्रेस वे के ऊपर। और इनसे हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इनका आपको तारफ़ी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह का। अकील साहब, सबसे पहले तो आप अपना तारफ़ करवा दें हमारे व्यूअर्स को। यह है कि मैं यहाँ पे ख़तीब हूँ इस मस्जिद में, जामिया मस्जिद अबू तुराब सीपेक मानसेरा, और मेरी फ़राग़त जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी से है, जो कि तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान से मुल्हक है। जी, इन्होंने अपना तारफ़ करवाया, उसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने जिस मदरसे से ये फ़ारिग हुए और वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की है, और ये काफ़ी कुछ जानते हैं, इनके पास इल्म है इसके बारे में, जनाब पीर मेहर अली शाह साहब के बारे में। तो इनसे सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें पीर मेहर अली शाह साहब के जो घराना है उसके मुतालिक सबसे पहले वो बताएं कि उनके घराने के मुतालिक। हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका घराना इस कायनात में सबसे मुतबरक घराना है, और आप नजीब तरफ़ैन सैयद हैं। एक तरफ से हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से आपका सिलसिला नसब मिलता है, यानी नजीब तरफ़ैन सैयद हैं। और आपके घराना हमेशा से आली वक़ार रहा है, और अल्लाह ताला ने बहुत इल्मी अरूज दिया है। बड़े बड़े उस वक़्त के उलमा, सुलहा, फ़ुक़हा, बड़े बड़े दानश्वर भी आपके सामने सरनगूं थे। ख़त्ता के अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी, कलंदर लाहौरी ने आपको एक ख़त लिखा और कहने लगे कि हज़रत, इस बरे सग़ीर पाक हिंद में कोई भी ऐसा बंदा इस वक्त नहीं है, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है कि जिसको खटकाया जाए कि जहाँ इंसान अपने दिल की बात कहे और उसको वहाँ से एक ऐसा जवाब मिले जिसके बाद उसकी तशनगी बाकी न रहे। हज़रत आला सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी मशहूर व मारूफ़ जो करामत है वो मिर्ज़ा कादियानी का आपने रद्द फरमाया। जब मिर्ज़े ने आपको चैलेंज किया, और बहुत से उलमा को बिलखुसूस जब आपको ये चैलेंज दिया गया, तो हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब मुनाज़रे के लिए तैयार हुए। और उसके बाद 25 अगस्त सन 1900 को हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से निकले गोल्ला शरीफ से, और तमाम उम्मत के जितने भी फ़िरके थे उन सब ने आपको मुत्तफ़िका अपना कायद तस्लीम किया। आप वहाँ पर पहुँचे बादशाही मस्जिद लाहौर के अंदर। वहाँ पर आपने इंतज़ार किया मिर्ज़ा साहब का, और आप हमेशा अपने दुश्मनों को भी कभी गलत अल्फाज या गलत नाम या अलक़ाबात से नहीं नवाजते थे, बल्कि मिर्ज़ा साहब कहते थे, बावजूद है कि वो काफिर हो चुका था। हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब ने 3 दिन वहाँ पर इंतज़ार किया। फिर वो मिर्ज़ा जो है वहाँ पर ना आया। मुख्तलिफ़ अमूर पर बातें होती रहीं, गुफ्त व शुनीद होती रही, सिलसिला जो पैगामात का था वो जारी रहा तार के ज़रिए। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अब उसका आने का इरादा तो था नहीं, तो उसने कहा जी कि मैं ऐसा करता हूँ, पीर मेहर अली शाह साहब एक तफसीर लिखें और मैं एक सूरत की तफसीर में लिखता हूँ। तो इस वक्त के जो मुजतहिदीन उलमा हैं, पढ़े लिखे उलमा हैं, जो अल्लाह ताला ने जिनको इल्म का मलका अता फ़रमाया हुआ है, तो हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब भी लिखें और मैं भी लिखता हूँ, फिर उनके सामने पेश करते हैं। तो पीर साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला के बंदों में से
اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قلم پر نظر ڈالیں تو قلم خود اٹھ کے لکھنا شروع کر دے گا۔ اب چونکہ مرزا قادیانی سمجھ گیا کہ یہ پیر صاحب کا اشارہ اپنی طرف ہی ہے، تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم لکھتے ہیں اور اس کے بعد علماء کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد علماء فیصلہ کریں گے، یہ بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو پیر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ گویا علماء کے سامنے پیش کرنا یا لکھنا یہ دور کی بات ہے، ہم تو قلم کو حکم کریں گے، قلم خود اٹھ کے لکھنا شروع کر دے گی۔ تو اس نے کہا جی یہ تو معاملہ گمبھیر ہے۔ اس نے اگلے کے پیغام میں کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دو لوڑے لنگڑے ہوں، ان کے لیے ایک کے لیے آپ دعا کریں، ایک کے لیے میں، جو جس کی دعا سے ٹھیک ہو گیا وہ حق پر ہوگا۔ تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں میں ایسے لوگ موجود ہیں، اگر وہ قبر پر بھی اٹھ کے چل کے قبر پر چلے جائیں اور ان مردوں سے کہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ قبر سے بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جناب جب مرزا کو یہ جواب پہنچا، اس کے مزید ذہن کی کھڑکیاں ہلنے لگیں، آخر یہ میں کس بندے کے ساتھ مناظرے کی بات کر بیٹھا ہوں۔ لیکن حضرت صاحب نے اپنا نام نہیں لیا کہ میں ایسا کروں گا، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ میں ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ عاجزی سے جواب دیتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے جب یہ دو چیزیں پیر صاحب کی اس تک پہنچی تو اس نے کہا پیر صاحب کے پاس ایک جن ہے جو ایسا کر لے گا کہ اٹھ کے لکھ لے گا، لکھوا لے گا قلم سے بھی، اور مردے کو بھی کھڑا کروا دے گا۔ لوگوں کے اندر اپنی عزت بچانے کے لیے مرزے نے یہ کہا۔ تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مرزا صاحب دعوے دار ہیں نبوت کے، اور میں تو ایک گناہ گار بندہ ہوں، اپنے آپ کو اولیاء اللہ ہمیشہ چھوٹا ہی بتاتے ہیں، تو میں تو ایک چھوٹا بندہ ہوں۔ یہاں پر وہ نبوت کا دعوے دار ہے، تو نبوت جس کے پاس ہو اس کے پاس تو جبریل کی طاقت ہوتی ہے، اور کائنات میں جبریل کی طاقت سے زیادہ جنوں کی طاقت تو نہیں ہے۔ اگر پیر میر علی شاہ صاحب جن کے ذریعے کر لیتے ہیں تو جو نبوت کا دعوے دار ہے، جو سچا نبی اگر ہے، تو پھر آئے اپنے جبریل کو لے کر، اس کے سامنے جن کیا چیزیں۔ الغرض ہونا یہی تھا کہ 3 دن کے انتظار کے بعد مرزے نے نہ آنا تھا اور نہ آیا، تو مسلمانوں کو یہ فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی کرامت ہے۔ اس کے بعد پیر صاحب سے کسی نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا، لوگوں نے کہا، عرض کیا کہ حضرت آپ یہ کہہ رہے تھے تو ایسا کون کر سکتا ہے کہ قبر سے مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، قلم خود لکھنا شروع کر دے؟ تو آپ نے فرمایا کٹی قلعے دے زور تے تنگ دیے، اگر اس کا قلعہ مضبوط ہوئے پیچھے اس کا وہ باندھنے کی جو جگہ ہے وہ مضبوط ہو، تو پھر وہ ادھر ادھر بھاگتی تنگتی رہتی ہے تاکہ اس کو ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ خود نہیں کیا تھا دعویٰ، بلکہ حضرت سیدنا میرے بابا جان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی، اور حضرت علی بھی تھے، اور وہاں انہوں نے مجھے بتایا تھا جو بھی کہو گے تو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ تو جب میرے پیچھے ایسی ہستیاں تھیں تو مجھے بلا جھجکنے کی یا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، میں ان سے کیوں ڈرتا۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب کو مدینہ شریف سے یہ حکم ملا تھا، آپ وہاں پر گئے تو آپ کا ارادہ تھا مستقل کہ میں وہاں پر رہوں گا۔ آپ وہاں اس غرض سے پہنچے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے علی تم یہاں آ کے رہو گے مدینے میں، اور وہاں ایک لعین میری ختم نبوت کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے۔ تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب کو وہاں ایک بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ ان کی زیارت ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ جائیں، ہندوستان میں آپ کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر تشریف لائے،
اور آپ نے ایسا مقابلہ کیا کہ پوری امت کا جو کیا کہتے ہیں جو ان کے سر پر ایک بوجھ تھا اس کو ہلکا کیا، اور اس مرزے کی ایسی موت ماری کہ وہ ہمیشہ کے لیے نست و نابود ہو گیا۔ اچھا، تو اس کے علاوہ جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، ان کی ایک یہ بھی کرامت بتائی جاتی ہے کہ وہ قلم لکھنے والی، وہ قلم لکھنے والے کا وہ واقعہ ہمیں ذرا سنائیں کہ وہ واقعہ کس طرح تھا جو قلم نے خود لکھا تھا۔ یہ جو قلم والا واقعہ ہے یہ یہی واقعہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر لکھا نہیں تھا، پیر میر علی شاہ صاحب نے صرف کہا ہی تھا، تو مرزا آیا ہی نہیں۔ لکھنے والی بات تو تب ہوتی کہ جب وہ آتا، وہ آیا نہیں ہے، کہ اس کو پتہ تھا کہ اب ہستی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی جو سوانح حیات پہ ایک کتاب ہے مہر منیر، اس کے اندر آپ کی کرامات اور بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک ان کی کرامت یہ ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے، ایک فارسی کی کتاب تھی، تو اس وقت اب کتابیں ناپید تھیں، کاغذ نہیں ہوتا تھا، تو ایک کیڑے نے جو ہے نا کتاب کو کھایا ہوا تھا۔ استاد کے پاس صرف ایک کتاب تھی، اس کو کیڑے نے کھایا ہوا تھا، تو استاد نے وہ پڑھایا، جہاں سے نہ آیا، تو انہوں نے پیر صاحب کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ یہ بچپن ہی سے ان کی ایسی عادات ہیں کہ جن ولایت ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو استاد نے بھی ان کو جھانسنے لے گیا، کہا کہ کل آپ نے یہ یاد کر کے لانا ہے۔ تو پیر صاحب نے آئے اور سوچنے لگے میں کیسے اور کہاں سے یاد کروں گا۔ کہتے ہیں میں آیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹا، تو میرے سامنے درخت کے پتے پر وہ عبارت ظاہر ہوئی، میں نے وہاں سے دیکھ لی۔ جب میں نے وہاں سے دیکھی، میں کل دوسرے دن کلاس میں گیا تو میں نے کہا جی وہ عبارت اس طرح ہے۔ جب میرے استاد نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ آپ غلط بتا رہے ہو۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ استاد جی یہ تو آپ کہتے ہیں غلط فرما رہا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر اس کتاب کو مصنف قبر سے اٹھ کے آ جائے گا اور کہے کہ پیر میر علی شاہ غلط کہتا ہے، میر علی پھر بھی نہیں مانے گا۔ تو یہ آپ کی کرامات تھیں۔ آپ پنڈی امتحان دینے کے لیے گئے، اس وقت پڑھتے تھے، تو استاد نے سب سے چھوٹے تھے کلاس میں، تو انگریز استاد تھا، اس نے کہا جی کہ آپ سب سے چھوٹے سے پوچھتے ہیں۔ چھوٹے سے پوچھا، انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ دیکھنے لگا، کہنے لگا اگر اس کلاس کا سب سے چھوٹا بچہ اتنا ذہین ہے، لائق ہے، اتنا پڑھا ہوا ہے، تو اس نے آپ پر اعتبار کرتے ہوئے پوری کلاس کو پاس کر دیا تھا۔ اچھا، تو ابھی ان کی جو ولایت کا سلسلہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب، ان کے بعد ابھی کس کے پاس ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ابھی ان کے بعد ان کے بیٹے تھے، اب وہ سلسلہ کہاں تک ہے، ابھی کس کے پاس ہے؟ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی صاحبزادے تھے، حضرت سیدنا غلام محی الدین، اور ان کا لقب تھا حضرت بابو جی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے آگے دو صاحبزادے تھے، حضرت سیدنا پیر سید معین الدین شاہ صاحب اور پیر سید شاہ عبدالحق صاحب، اور پھر آگے ان کی اولادیں ہیں۔ شاہ عبدالحق صاحب ابھی 2-2.5 سال ہوئے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور ان کی جو شکل و شباہت ہے وہ بالکل حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ملتی جلتی تھی، اور بڑا ایک نورانی چہرہ تھا ان کا۔ اب اس کے بعد ان کے صاحبزادے ہیں شاہ عبدالحق گیلانی صاحب کے پیر سید معین الحق معین گیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ نہیں، وہ یہاں پر سجادہ نشین ہے ابھی، جی، وہ معین الدین اجمیری اور تھے جن کا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ سیدنا حضرت پیر معین الحق معین گیلانی صاحب ہیں، اور سیدنا معین الدین شاہ صاحب جو تھے ان کے صاحبزادے تھے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، اور سید جلال الدین جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ دنیا سے رخصت ہو چکے، اور ان کے ایک صاحبزادے ابھی بھی ہیں، پیر سید حسام الدین حسام گیلانی۔ اور اس طرف سے اب چونکہ پیر میر علی شاہ صاحب کا دربار کا یہ خاصہ ہے کہ وہاں پر جو بھی بیعت کرتا ہے وہ حقیقت میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ہی بیعت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو وہ بڑا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہم ناکارہ ہیں، گو کہ وہ بڑی خاندان ہے، بڑا علم ہے، اور وہاں کے بچے وہاں کے، میں نے لانگریوں کو دیکھا ہے، ان کو فارسی پر ایسا عبور حاصل ہے کہ میں عالم ہونے کے باوجود میں دھنگ رہ جاتا ہوں کہ یہ کیسے فارسی بولتے ہیں۔
فارسی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے وہاں پر. تو آپ کے جتنے بھی صاحبزادے ہیں سب کے سب پڑھے ہوئے ہیں، اور صرف دین ہی نہیں بلکہ دنیاوی طور پر بھی یہاں تک آپ پڑھے ہوئے ہیں کہ باہر کے ممالک میں جا کر یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ علمی طور پر علماء کے سامنے بیٹھ کر بھی آپ کے جو پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کے صاحبزادہ پیر سید نظام الدین جامی دامت برکاتہم العالیہ ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے صاحبزادے جو چھوٹے ہیں سید شمس الدین شمس گیلانی، وہ اب بھی ان کی تعلیمی سلسلہ جاری ہے، باہر کے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ اپنا تعلیمی سلسلہ کرتے ہیں. اچھا جی، بہت بہت شکریہ عقیل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمات اور ان کی کرامت کے حوالے سے آپ نے بات چیت کی. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اور اس کے علاوہ آپ کے کوئی میسج دینا ہو، کچھ اس طرح کی کوئی بات، تو آپ دے سکتے ہیں. آپ ابھی ربیع الثانی کا مہینہ ہے، تو 28 ربیع الثانی سن 1900 کے اندر 25 اگست کو یہ مناظرہ طے ہوا تھا. تو اسی مناسبت سے ابھی آئندہ جو جمعرات آ رہی ہے، اس جمعرات کو 28 ربیع الثانی کو اسی مناسبت سے فتح مبین کانفرنس گولڈہ شریف کے اندر انعقاد پذیر ہوتی ہے، اور اس سال بھی وہ وہاں پر انعقاد پذیر ہوگی. صاحبزادہ پیر سید غلام نظام الدین جامی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت صرف پاکستان سے نہیں بلکہ بیرونی دنیا سے بڑے بڑے علماء، فقہاء اور بڑے بڑے اسلاف تشریف لاتے ہیں. تو میرا میسج یہ ہے کہ تمام احباب جو وہاں پر ممکن ہو تو ضرور حاضری دیا کریں، اور ان پرکیف اور ان پرجوش خطابات سے اپنے آپ کو منور فرمائیں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی فکر کو دنیا کے اندر پہنچانے میں سعی اور کوشش کریں. اور ساتھ ہی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو سب سے اہم ترین وہاں کا جو کانفرنس ہوتی ہے، یا جس کو کہتے ہیں وہاں کی بہترین، جس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، وہ بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے. بڑی 11ویں شریف حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے مناسبت سے ہوتی ہے، اور وہ اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے. وہ تو تقریباً گزر چکی ہے، لیکن یہ آئندہ ابھی آنے والا ہے، نیکسٹ جو جمعرات آئے گی اس کو ہوگا. تو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے تمام لوگ وہاں پر جائیں. جو نہیں جا سکتے تو لائیو آتا رہتا ہے، اس کو سنیں اور ان کی فکر کو عام کریں. اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب انتہائی کیا کہتے ہیں کہ متداول شخصیت تھی. کوئی ان کے اندر تعصب نہیں تھا، کوئی اپنا آتا یا بیگانہ آتا اس کے ساتھ احترام کا سلسلہ ہوتا. دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس سید انور شاہ صاحب کشمیری تشریف لائے، تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے جب ملے تو اس کے بعد جب جانے لگے تو پیر صاحب ان کو تانگے تک چھوڑنے کے لیے گئے کہ علماء کا احترام کرتے تھے، ہر مسلک کے، چاہے ان کا جو بھی اپنا معاملات ہیں، لیکن احترام انہوں نے انسان کا سکھایا ہے. باہم الجاؤ، فتنہ فساد، تکفیر اور یہ فتویٰ بازی، یہ لوگوں کو مشرک بدعتی کافر مشرک یہ کچھ کہنا، یہ ان کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے. انہوں نے ہمیشہ امن کا، محبت کا درس دیا ہے، اور انہوں نے اپنے سب سے جو پکا دشمن تھا، بلکہ ان کا دشمن نہیں، وہ رسول کریم کا دشمن، لیکن جب بھی اس سے بات کی تو مرزا صاحب اس کو کہا. لیکن اس کے بعد جب وہ انتہائی غلاظت کی طرف چلا گیا تو پیر صاحب نے اس کو کچھ القابات سے نوازا. لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب ہمیشہ بھی جب بھی بات کرتے تھے تو بڑے ہی اچھے انداز میں کیا کرتے تھے، اور ہر بندے کی عزت نفس کا بھی لحاظ رکھا کرتے تھے. بہت بہت شکریہ جناب عقیل احمد چشتی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی کرامت اور خدمات کے حوالے سے آپ نے آگاہ کیا. آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.